नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़ल्लज़ीना आमनू बिही व अज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबउन नूरल्लज़ी उनज़िला मअहु उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिनहाज टीवी पर मिनहाज रमज़ान ट्रांसमिशन के अंदर हम दरस इरफानुल कुरान की नशिस्त में हाज़िर हैं और कल की नशिस्त में हमने सूरह आराफ की रोशनी में उसकी आयत नंबर 157 के आखिरी हिस्सा पर गुफ्तगू की थी और उसमें भी सिर्फ हम एक हिस्से को बयान कर सके थे। आज उसी तसलसल को हम फिर आगे जारी रखेंगे। बारी ताला ने सूरह आराफ की आयत नंबर 157 के आखिरी हिस्से में बात यूं फरमाई है कि कामयाबी की सनद और डिग्री सिर्फ उन लोगों को मिलेगी जिनके अंदर चार खूबियां पाई जाएंगी, जिनमें फरमाया फल्लज़ीना आमनू बिही, पस वो लोग जो मेरे इस महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए। इस पर हम बड़ी इन डिटेल गुफ्तगू कर चुके हैं कि ईमान से मुराद ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के साथ मोहब्बत, और मोहब्बत भी ऐसी जो दुनिया की हर मोहब्बत पर गालिब आ जाए। उसके बाद आगे दूसरे नंबर पर बारी ताला ने इसी आयत करीमा में जो इरशाद फरमाया, आगे फरमाया वअज़्ज़रूहु, और जो हर हद से बढ़कर मेरे महबूब की बारगाह का अदब करते हैं। और फिर तीसरे नंबर पर फरमाया वनसरूहु, और वो जिन्होंने मेरे महबूब की मदद की, वत्तबउन नूरल्लज़ी उनज़िला मअहु, और जिन्होंने उस नूर की इत्तिबा की जो नूर इस रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उतारा गया। तो गोया यूं समझें कि एक इम्तिहान है, जिस इम्तिहान की कामयाबी के लिए बारी ताला ने चार पर्चे रखे हैं और ऐलान यह किया है कि जो शख्स बैक वक्त इन चारों पर्चों में पास हो जाएगा उसे कामयाबी की सनद और डिग्री अता कर दी जाएगी। उस इम्तिहान का पहला पर्चा जिसका कल की नशिस्त में हमने जिक्र किया था, उस पर्चे का उन्वान वो है मोहब्बत इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मोहब्बत भी ऐसी जो दुनिया की हर मोहब्बत पर गालिब आ जाए। अब बारी ताला आगे इरशाद फरमा रहे हैं वअज़्ज़रूहु, और जिन्होंने हर हद से बढ़कर फिर उस रसूल का अदब किया, ताज़ीम की। अब यहां नाज़रीन मुकर्रम अज़्ज़रू ये लफ्ज़ ताज़ीर से निकला है। बारी ताला ने यहां ताज़ीम का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। हालांकि आप कुरान पाक का मुताला करें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दीगर कई और चीज़ों की जब अदब की सेंस को बयान करना चाहा तो उनके लिए ताज़ीम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। मैं सिर्फ एक ही मकाम आपके गोश गुजार करता हूँ। बारी ताला ने अपनी निशानियों की ताज़ीम की जब बात करना चाही तो फरमाया वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाहि, जो अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करता है, तो युअज़्ज़िम ये लफ्ज़ ताज़ीम से निकला है, तो ताज़ीम का लफ्ज़ बारी ताला ने इस्तेमाल किया। मगर पूरे कुरान पाक का मुताला करें, बारी ताला ने जहां भी अपने महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की है, उनके अदब की बात की है, तो उसके लिए ताज़ीम का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया बल्कि ताज़ीर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। जैसे यहाँ अज़्ज़रू कह के उस ताज़ीर के लफ्ज़ को इस्तेमाल किया, और इसी तरह एक और मकाम पर फरमाया वतुअज़्ज़िरूहु, तो ये अज़्ज़रू और तुअज़्ज़िरू ये ताज़ीर से निकले हैं, और ताज़ीर उस अदब को कहते हैं जो हर हद से बढ़कर हो। गोया बारी ताला फरमाना ये चाह रहे हैं कि भाई अगर तुम कामयाबी के दूसरे पर्चे में पास होना चाहती हो तो फरमाया दूसरा पर्चा यह है कि फिर मेरे महबूब की बारगाह का अदब, और अदब भी ऐसा जो हर हद से बढ़कर हो। अगर ऐसा अदब करने वाले तुम बन गए तो फरमाया इस दूसरे पर्चे में तुम पास हो जाओगे। अब नाज़रीन मुकर्रम याद रखें, ये जो बारी ताला जोर दे रहे हैं अज़्ज़रूहु कि मेरे महबूब की बारगाह का अदब, और अदब भी ऐसा जो हर हद से बढ़कर हो। देखे ना, जिस का भी अदब कायनात में किया जाता है उसके अदब की कोई ना कोई लिमिट होती है, हद होती है। वालिदैन का अदब है तो उस अदब की भी एक हद है, उस्ताद का अदब है उसकी एक हद है, अपने बड़ों का अदब है उसकी भी एक हद है, हत्ता के पीरो मुर्शिद के अदब की भी एक हद है। बारी ताला यहां समझाना ये चाह रहे हैं कि लोगों, हर वो अदब जो किसी हद के अंदर हो वो किसी और का तो हो सकता है
مگر میرے محبوب کی بارگاہ کے لائق نہیں ہو سکتا۔ فرمایا میرے محبوب کی بارگاہ کے لائق ادب بنتا ہی تب ہے جب وہ ہر حد سے بڑھ جائے۔ اب یہاں ذہن میں ایک خیال آتا ہے کہ بے حد سے بڑھنا تو اچھا نہیں ہوتا، تو یہ حد سے بڑھنا کیا ہوتا ہے؟ اس پر میں صرف ایک مثال آپ کو دینا چاہ رہا ہوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں میں سے صرف ایک مثال، اور پھر ہم اس کو سن کر اس نتیجے کو اخذ کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ صحابہ کرام نے جو ادب کر کے دکھایا، کیا یہ ادب حد کے اندر تھا یا حد سے بڑھ کر تھا؟ صحاح ستہ کے اندر بڑی معروف حدیث مبارکہ ہے، یہ آپ کو مل جائے گی، طویل حدیث مبارکہ ہے، میں اس کی تفصیل میں بھی نہیں، بس خلاصتاً اس کا مضمون عرض کر رہا ہوں کہ ہوا یوں کہ کسی قبیلے میں کوئی جھگڑا ہو گیا اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان کا فیصلہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ واپسی میں کچھ تاخیر ہو گئی، پیچھے نماز کا وقت تھا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کے انتظار میں تھے کہ کب آقا تشریف لائیں تو ہم بھی باجماعت آقا کے پیچھے نماز ادا کریں۔ انتظار کرتے رہے، جب تاخیر زیادہ ہو گئی اور قریب تھا کہ اگر مزید انتظار کرتے تو نماز قضا ہو جاتی، ایسے میں سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ ابو بکر آپ امامت کے مصلی پر کھڑے ہوں تاکہ ہم بر وقت نماز تو ادا کر لیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کے مصلی پر آ گئے، اقامت کہی گئی، جماعت کھڑی ہو گئی اور صحابہ کرام صف در صف ابو بکر کی اقتداء میں نماز ادا کر رہے تھے، اور حدیث مبارکہ کے کلمات ہیں وَهُمْ صُفُوفٌ فِي الصَّلَاةِ، صحابہ کرام باقاعدہ صفوں میں نماز کے اندر کھڑے تھے۔ کہ ایسے میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لیا، میرے آقا نے دیکھا کہ میرے غلام ابو بکر کی اقتداء میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ جماعت کھڑی ہو چکی تھی، تو آقا لیٹ تشریف لائے ہیں تو جہاں پیچھے جگہ ملتی وہیں کھڑے ہو جاتے۔ دیکھیں نا، جماعت ہو رہی اور کوئی لیٹ آئی تو کسی کو صفیں چیر کر آگے جانے کی اجازت نہیں ہے، جہاں جگہ ہوگی وہیں کھڑا ہونا پڑے گا۔ کسی گاؤں کا نمبردار آ جائے، چودھری آ جائے، کسی کا استاد آ جائے، ملک کا وزیر اعظم آ جائے، حتیٰ کہ کسی کا پیر و مرشد بھی آ جائے، جماعت کھڑی ہو، نماز ہو رہی ہو، کوئی لیٹ ہے تو اس کو صفیں چیر کر آگے جانے کی اجازت نہیں ہے، جہاں جگہ ہے وہیں کھڑا ہونا پڑے گا۔ مگر ناظرین مکرم، نماز نام ہی ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ میرے آقا پیچھے کھڑے نہیں ہوئے، آپ نے صفیں چیر کر پہلی صف تک پہنچنے کے لیے آگے چلنا شروع کر دیا۔ میرے آقا پہلی صف میں سے گزرے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دیکھا، نظر پڑی کہ آقا تشریف لے آئے ہیں۔ اب چونکہ حالت نماز میں تھے تو منہ سے زبان سے تو بول نہیں سکتے تھے، تو حدیث مبارکہ میں ہے فصفق الناس، ہاتھ بندھے تھے تو ہاتھوں پر یوں الٹے ہاتھ مارے، تصفیق کے الفاظ ہیں، تالیاں بجائیں تاکہ اگلوں کو خبر ہو جائے کہ کائنات کے آقا تشریف لے آئے۔ میرے آقا صفوں میں سے گزرتے جا رہے ہیں اور تالیوں کا شور بلند ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لوگ تو سمجھتے ہیں نا کہ معاذ اللہ استغفر اللہ، دوران نماز نبی کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اگر اس منظر پر تھوڑی سی توجہ کریں تو یہاں صحابہ کرام کا اپنا دھیان ہی نہیں جا رہا۔ دیکھیں نا، جب وہ نماز میں صفیں بنا کر کھڑے تھے، آقا تشریف لائے، صفوں میں سے گزر رہے تھے، تو کیا صحابہ کرام کا خیال آقا کی طرف جا رہا ہوگا یا نہیں جا رہا ہوگا؟ جا رہا ہوگا، مگر صحابہ کرام کا اپنا خیال ہی نہیں جا رہا۔ ارے وہ تو تالیاں بجا بجا کر اگلوں کو بھی متوجہ کر رہے ہیں کہ ہوشیار ہو جاؤ، امام الانبیاء تشریف لا رہے ہیں۔ مگر کسی کی نماز میں کوئی فرق نہیں آ رہا۔ وہ تو نہ جانے ادب کا عالم کیا ہوگا، جب آقا گزر رہے ہوں گے، کوئی دائیں ہٹ رہا ہوگا، کوئی بائیں ہٹ رہا ہوگا، آقا گزرتے جا رہے ہوں گے، صفیں پھر اسی طرح بنتی چلی جا رہی، کسی کی نماز میں کوئی فرق نہیں آ رہا۔ حضور شیخ الاسلام نے اس حدیث مبارکہ کی بڑی ایمان افروز شرح کی ہے۔ اب اس ڈیٹیل اور تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، میں مختصر کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو کنکلوڈ کرتے ہوئے اس نتیجے تک لانا چاہ رہا ہوں جس کی خاطر میں اس حدیث مبارکہ کی طرف لایا ہوں۔ تو یہ تو مقتدیوں کا حال تھا۔ اب آگے امامت کے مصلی پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں۔ جب تالیوں کا شور بلند ہوا تو ابو بکر کہتے ہیں کہ میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہوگی، صحابہ کرام کیوں تالیاں بجا رہے ہیں، کس بات کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں؟ مگر کوئی غلطی ہوتی تو سمجھ آتی۔ ابھی تو پہلی رکعت تھی، سورہ فاتحہ کی تلاوت ہوئی تھی۔ جب کوئی غلطی سمجھ میں نہیں آئی
تو یقیناً ابو بکر کے دل سے آواز آئی ہوگی کہ ابو بکر سوائے یار کی آمد کے کوئی اور سبب نہیں ہو سکتا۔ بس یہ خیال آیا، ابو بکر نے امامت کے مصلی پر کھڑے کھڑے یوں چہرہ پلٹ کر دیکھا کہ کہیں آقا تو تشریف نہیں لیا۔ بس جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو اس وقت تک میرے آقا پہلی صف تک تشریف لا چکے تھے۔ اور ناظرین مکرم، ابو بکر نے جیسے ہی آقا کو پہلی صف میں موجود پایا، ابو بکر نے امامت کا مصلی چھوڑ دیا، پچھلے قدموں واپس ہٹنے لگے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ ابو بکر امامت کا مصلی چھوڑ رہے ہیں تو چونکہ نماز ہو رہی تھی تو میرے آقا نے بھی زبان اقدس سے کچھ نہیں فرمایا، بلکہ حدیث مبارکہ کے کلمات ہیں فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، تو میرے آقا نے ابو بکر کی طرف یوں اشارہ کیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ آقا اشارہ کر کے فرما رہے تھے کہ ابو بکر مصلی نہ چھوڑ، یہیں کھڑا رہ، آج میں نبیوں کا امام بھی تیرے پیچھے ہی نماز ادا کر لیتا۔ قربان جائیں، ابو بکر نے جیسے ہی اسی اشارے کو دیکھا تو پہلے اللہ کی حمد بیان کی۔ وہ حمد کیا بیان کی ہوگی؟ شکرانے کے کلمات کہے ہوں گے کہ مولا تیرا شکر ہے کہ تیرے محبوب نے اس قابل سمجھا کہ مجھے مصلی پر کھڑے رہنے کا حکم دیا۔ مگر اللہ کی حمد بیان کرنے کے بعد وہ کھڑے پھر بھی نہیں ہوئے، پچھلے صف میں آ گئے۔ میرے آقا امامت کے مصلی پر گئے، جماعت کرائی، نماز پڑھائی۔ جب نماز مکمل ہو گئی، فارغ ہو گئے تو میرے آقا نے ابو بکر کو بلا لیا اور ابو بکر کو بلا کر پوچھا کہ ابو بکر بتا، اب حدیث مبارکہ کے کلمات ہیں جو میں آپ کے سامنے چاہتا ہوں کہ ایگزیکٹ وہ کلمات رکھوں جو میرے آقا نے سوال کیا۔ میرے آقا اس پروانہ چراغ مصطفی سے پوچھ رہے ہیں، مانا آقا ان تثبت اس امرتک، ابو بکر بتا جب میرا امر تھا، میں نے حکم دیا تھا کہ ثابت قدم رہنا، مصلی نہ چھوڑنا، تو بتا میرے حکم کے باوجود بھی تو نے امامت کا مصلی کیوں چھوڑا؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، حالانکہ جانتے تھے، کیوں پوچھا، کیا راز تھے، اس میں کیا حکمتیں تھیں، اس کے کیا کیا اسباب تھے، وہ حقیقت میں تو اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتا ہے۔ مگر ایک بات جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، جس کی طرف حضور شیخ الاسلام نے متوجہ کیا ہے، وہ ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ شاید تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے پوچھا اس لیے تھا کہ جب ابو بکر سے میں یہ سوال کروں گا تو ابو بکر جواب میں کچھ تو کہے گا نا، اور پھر ابو بکر جو جواب دے گا، ابو بکر کا وہ جواب قیامت تک فضاؤں میں گونجتا رہے گا۔ اور میرے آقا ابو بکر کے لہجے میں قیامت تک آنے والی انسانیت کو سنوانا چاہ رہے ہیں کہ لوگوں سنو، ابو بکر کے عقیدے میں بارگاہ مصطفیٰ کا ادب کیا ہے۔ اس لیے پوچھا کہ ابو بکر بتا کہ جب میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ مصلی نہ چھوڑنا، یہیں کھڑے رہنا، تو بتا میرے حکم کے باوجود بھی تو نے امامت کا مصلی کیوں چھوڑا؟ جب یہ سوال کیا تو قربان جائیں اس پروانہ چراغ مصطفی کے جواب پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکت کے ساتھ رو کر قدموں سے لپٹ کر عرض کرنے لگے، اب یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ ابو بکر کی مجال کہاں، نہیں، ادب کی انتہا ہے، عاجزی کی انتہا ہے۔ ما کانا لابن ابی قحافہ تھا، ڈائریکٹ یوں نہیں کہا کہ میری یہ مجال کہاں، نہیں، عرض کرتے ہیں آقا ابو قحافہ کے بچڑے ابو بکر کی مجال کہاں کہ حضور پیچھے کھڑے ہوں اور وہ آگے کھڑا ہو جائے۔ ناظرین مکرم، بس یہیں تک میں آپ کو لانا چاہ رہا تھا۔ یہ بات یہاں پر قابل توجہ ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادب کر کے دکھایا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور آقا کی خاطر انہوں نے امامت کا مصلی ہی چھوڑ دیا، یہ ادب جو کیا، اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بتائیں، خود اپنے ذہنوں سے، عقلوں سے فیصلہ کریں کہ یہ ادب جو سیدنا صدیق اکبر نے کر کے دکھایا، کیا یہ ادب حد کے اندر ہے یا حد سے بڑھ کر ہے؟ میں آپ تک بات جو پہنچانا چاہ رہا تھا کہ عزا روح کی شکل میں جو باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے محبوب کی بارگاہ کا ادب کرو، اور ادب بھی ایسا جو ہر حد سے بڑھ کر ہو، تو حد سے بڑھ کر ادب کرنا کیا ہوتا ہے وہ سیکھنا ہو تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو۔ اور بڑی ایمان افروز بات ہے، اگر اس پر تھوڑا سا اور ہم توجہ کریں، کنسنٹریٹ کریں، ذرا چشم تصور میں لائیں۔ نماز ہے، نماز بھی باجماعت ہے، امامت کے مصلی پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں، پیچھے صحابہ نے صفیں بنائی ہوئی ہیں، ایسے میں آقا تشریف لے آئے
اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا ہوگا کہ آقا تشریف لے آئے ہیں تو ذرا سوچے نا سچویشن کیا بنی ہوگی. ابو بکر نے بھی تو سوچا ہوگا نا کہ اب میں کروں کیا. اگر مصلی پر کھڑے رہتے ہوئے اپنی نماز کو جاری رکھتے ہیں تو بارگاہ مصطفیٰ کا ادب جاتا ہے، اور اگر ادب کے لیے مصلی چھوڑ کر پیچھے آتے ہیں تو پھر نماز جاتی. تو ابو بکر نے بھی ایک لمحے کے لیے سوچا تو ہوگا نا کہ اب میں کروں کیا، اپنی نماز جاری رکھوں یا بارگاہ مصطفیٰ کا ادب کروں. بس ادھر یہ خیال آیا ہوگا کہ ابو بکر سن لے، اگر نماز رہ گئی تو پھر بھی پڑھی جا سکتی ہے، مگر یار کا ادب رہ گیا تو سن لے زندگی بھر کی پڑھی ہوئی بھی رد کر دی جائیں گی. قربان جائیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے پر کہ ایک لمحے کا تأمل کیے بغیر بھی، اگر میں یہ جملہ کہوں تو میں سمجھتا ہوں بے جا نہ ہوگا. یہ نتیجہ ہے جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل کا ہے. ابو بکر نے بغیر کسی توقف کے، کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر، خدا کی نماز جیسی عبادت کو بارگاہ مصطفیٰ کے ادب پہ قربان کر دیا. اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ہستی اور اس بارگاہ کے اس درجے کے ادب کا تقاضا کر رہے ہیں، اور یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ لوگوں، اگر تم صحیح معنوں میں کامیابی حاصل کرنا چاہ رہے ہو تو اس کامیابی کے امتحان کا دوسرا پرچہ وہ میرے محبوب کی بارگاہ کا ادب اور تعظیم ہے، اور ادب بھی ایسا جو ہر حد سے بڑھ کر ہو. تو ناظرین مکرم، گویا دو چیزیں ہو گئیں. پہلا پرچہ جس میں سے پاس ہونا ضروری ہے وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور محبت بھی ایسی جو دنیا کی ہر محبت پر غالب آ جائے. پھر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، اور ادب بھی ایسا جو ہر حد سے بڑھ کر ہو. اب تیسرے نمبر پر باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَنَصَرُوهُ، اور پھر وہ جو میرے محبوب کی مدد کرتے ہیں. جب اللہ کی مدد کی بات آ جائے، اس کے رسول کی مدد کی بات آ جائے، تو کبھی یہ باطل خیال ذہنوں میں نہیں آنا چاہیے کہ معاذ اللہ وہ ہماری کسی مدد کے محتاج ہیں. اللہ اور اس کا رسول ہماری مدد کے محتاج نہیں ہیں، بلکہ اس مدد کا مطلب یہ ہوتا ہے، جب آقا کی نصرت کی بات آ جائے، مدد کی بات آ جائے، تو اس کا مطلب در حقیقت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی نوکری ہے، آپ کے دین کی خدمت ہے، آپ کے دین کی سربلندی کے لیے محنت ہے، تگ و دو ہے، پھر اپنا تن من دھن آقا کے دین کی سربلندی کے لیے، آپ کے لائے ہوئے مشن کی کامیابی کے لیے سب کچھ قربان کرنا. یہ در حقیقت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی نصرت، یہی کملی والے آقا کی نصرت کہلاتی ہے. تو تیسرا پرچہ اگر اس کا عنوان بنایا جائے تو وہ ہے نصرت دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آقا کے دین کی خدمت، آقا کے دین کی نوکری، آقا کے دین کی تبلیغ، آقا کے دین کی سربلندی کے لیے ہر قسم کی قربانی دینا. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر یہ جذبہ بھی پایا جاتا تھا، جب دین کو ضرورت پڑتی اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہتے. وہ غزوہ تبوک کا معروف واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ میرے آقا نے اعلان فرمایا کہ جہاد کے لیے لشکر روانہ ہو رہا ہے، لاؤ کیا پیش کر دی ہو. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل ہی دل میں سوچ رہے ہیں کہ ہر بار ابو بکر آگے بڑھ جاتے ہیں، دیکھتا ہوں آج کیسے آگے بڑھتے ہیں. اور اس دن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کو مال و دولت بھی کافی سارا تھا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، گھر کا سارا مال جمع کیا، اس کے دو حصے کیے، آدھا گھر چھوڑائے، آدھا لا کر کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں حاضر کر دیا. میرے آقا نے پوچھا عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ عرض کرنے لگے آقا آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں اور آدھا لا کر آپ کی خدمت میں نے حاضر کر دیا. بس تھوڑی دیر گزری تھی کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے آئے. جو کچھ تھا وہ آقا کی خدمت میں پیش کیا. میرے آقا نے سیم وہی کویسچن، وہی سوال اس پروانہ چراغ مصطفی سے بھی کیا اور پوچھا ما اب کئی تالے اہل کیا ابا بکر، ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ ادھر جواب سوا کہ آدھا گھر والوں کے لیے، آدھا آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے. مگر قربان جائیں ابو بکر کے جواب پر، عرض کرتے ہیں اب کئی تو لہم اللہ و رسولہ، آقا جو دنیا کی مال و متاع تھی وہ تو لا کر آپ کے قدموں میں حاضر کر دی، رہ گئے گھر والے تو ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا. گویا آقا کے دین کی خاطر وہ یوں اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے. ایک مرتبہ اسی طرح میرے آقا نے اعلان کیا کہ جہاد کے لیے لشکر روانہ ہو رہا ہے، لاؤ کیا پیش کرتے ہو؟
سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنے درہم اور دینار ڈھیر کر دیے کہ میرے آقا ممبر پر جلوہ افروز ہیں، آپ نے جھولی میں ڈالے ہوئے ہیں، ہاتھ سے کبھی اوپر کرتے ہیں کبھی نیچے پھینک دیا، رول رہے ہیں اور خوش ہو کر فرما رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ مولا آج تیرے عثمان نے تیرے دین کے لیے اتنا دے دیا ہے کہ میں تیرا محبوب تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ اب قیامت تک عثمان سے کوئی سوال نہ کرنا۔ تو میرا مقصد یہ بتانا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یوں آقا کے دین کی سربلندی کے لیے سب کچھ دینے کے لیے تیار رہتے تھے، ہمہ وقت آقا کے دین کی خدمت میں مصروف رہتے تھے، اور یہ نصرت دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پرچہ تھا اس میں بھی صحابہ کرام الحمدللہ بڑے اچھے طریقے سے کامیاب تھے۔ تو گویا ناظرین مکرم تیسرا پرچہ جس میں سے پاس ہونا ضروری ہے اس پرچے کا عنوان ہے نصرت دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور چوتھے نمبر پر باری تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور پھر وہ جو اس نور کی اتباع کرتے ہیں جو نور اس رسول کے ساتھ اتارا گیا۔ وہ نور کون سا ہے جو آقا کے ساتھ اتارا گیا؟ تو بعضوں نے کہا کہ اس سے مراد اللہ کا قرآن ہے، کیونکہ قرآن آپ کے ساتھ اترا، آپ نازل ہوا، اور بعضوں نے کہا نہیں اس سے مراد کملی والے آقا کی سیرت طیبہ ہے۔ تو بھئی اس میں ایک تطبیق ہو سکتی ہے کہ اس سے قرآن مراد لے لیں یا ڈائریکٹ سیرت طیبہ مراد لے لیں، ہر دو صورتوں میں ارجح ترین اور مناسب ترین اس کا معنی یہی بنتا ہے کہ یہاں اس نور سے مراد کملی والے آقا کی سیرت طیبہ کو لیا جائے، چونکہ بات پوری کملی والے آقا کی آ رہی ہے، آپ سے محبت، آپ کا ادب، آپ کی نصرت، تو پھر آپ ہی کی اتباع سے مراد آپ کی سیرت طیبہ کی اتباع ہے۔ اور جو اس سے مراد قرآن لیتے ہیں تو بھائی یوں اس کو تطبیق کر لیتے ہیں کہ اگر اس سے مراد قرآن بھی لے لیا جائے تو قرآن کیا ہے؟ قرآن خود سیرت مصطفیٰ کی سب سے بڑی کتاب ہے۔ جب کسی نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ ام المومنین ذرا فرمائیں ہمارے آقا کے اخلاق کیسے تھے، تو جواب دیتی ہیں کانا خلقہ القرآن، اے پوچھنے والے کیا قرآن پڑھ کے نہیں دیکھا؟ یہ سارے کا سارا قرآن کملی والے آقا کی اداؤں کا نام ہے۔ تو بھئی اس سے مراد قرآن بھی لے لیں تو انڈائریکٹلی یوں سمجھ لیں اس سے مراد پھر آقا کی سیرت طیبہ بن جاتی ہے۔ تو گویا چوتھا پرچہ جس میں سے پاس ہونا ضروری ہے اس سے مراد ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کی اتباع، آقا کے نقش قدم پر چلنا، خود کو آقا کی سیرت کے رنگ میں رنگ لینا۔ تو گویا باری تعالیٰ نے اس مقام پر جو آگے فرمایا اولئک ھم المفلحون، یہی لوگ حقیقت میں فلاح پانے والے ہیں، کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ گویا اعلان کر دیا تھا کہ کامیابی کی سند اور ڈگری صرف ان لوگوں کو ملے گی جو یک وقت 4 پرچوں میں پاس ہوں گے۔ ناظرین مکرم میں چاروں پرچوں کا عنوان پھر دہرا رہا ہوں، اور اہم ترین بات ہے جو میں آگے کرنے والا ہوں۔ پہلا پرچہ جس میں سے پاس ہونا ضروری ہے وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق، اور محبت بھی وہ جو دنیا کی ہر محبت سے بڑھ کر ہو۔ پھر دوسرے نمبر پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب، اور ادب بھی ایسا جو ہر حد سے بڑھ کر ہو۔ پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت اور نوکری، اور چوتھے نمبر پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کی اتباع۔ قرآن اعلان یہ کر رہا ہے کہ جو بیک وقت ان چاروں پرچوں میں پاس ہوگا اسے کامیابی کی سند اور ڈگری عطا کر دی جائے گی۔ مگر ناظرین مکرم اگر ہم بحثیت امت اپنا جائزہ لیں تو امت اس وقت 2 بڑے طبقات میں بٹی ہوئی ہے۔ امت کا ایک طبقہ وہ ہے جو پہلے 2 پرچوں میں پاس اور بعد والے 2 میں فیل، اور امت کا دوسرا طبقہ وہ ہے جو بعد والے 2 میں پاس اور پہلے 2 میں فیل۔ میری گفتگو کا مقصد ہرگز نہ کسی کو خوش کرنا ہے نہ ناراض کرنا ہے۔ میں منہاج القرآن کے پلیٹ فارم سے بات کر رہا ہوں، تو ہماری گفتگو کا مقصد اللہ کا قرآن بیان کرنا ہے تاکہ ہر کوئی سنے، ہر کوئی سمجھے، اور جہاں کہیں کوئی کمی کجی محسوس کرے وہ اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرے۔ تو ناظرین مکرم اگر کوئی جاننا چاہے کہ پہلا طبقہ جن کا میں نے نام لیا کہ وہ پہلے 2 پرچوں میں پاس اور بعد والے 2 میں فیل، تو یہ وہ ہیں جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ محبت اور عشق کی بات کرنے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو آقا کی محبت کے پرچے میں پاس ہیں، آقا کے ادب کے پرچے میں پاس ہیں،
ان دونوں پرچوں میں اگر 100% نمبر بھی دے دیے جائیں تو میں سمجھتا ہوں کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہوگی. اور الحمدللہ یہ ہم خوش نصیب ہیں، اہل سنت والجماعت کے لوگ ہیں کہ جو آقا سے ٹوٹ ٹوٹ کر محبت بھی کرتے ہیں، آپ کی ذات اقدس سے عشق والا تعلق قائم کرتے ہیں، اور آپ کی بارگاہ کے ادب میں بھی ہمیشہ خود کو فنا رکھتے ہیں. آپ دیکھیں نا، میلاد پاک کا مہینہ آ جائے تو ہر طرف روشنیاں ہو جائیں گی، لائٹنگ ہو جائے گی، جھنڈیاں لگ جائیں گی، میلاد پاک کے جلوس نکلیں گے، آقا کی نعتیں شروع ہو جائیں گی، محافل میلاد ہو رہی ہیں، محافل نعت ہو رہی ہیں، آقا کے میلاد کے جلوس نکل رہے ہیں. تو یہ اس محبت کی عکاسی کر رہا ہوتا ہے. تو گویا محبت میں پاس ہے. آقا کا نام نامی اس میں گرامی اذان میں بھی آ جائے تو انگوٹھے چوم کر اپنی آنکھوں سے لگاتے ہیں. تو بھئی یہ محبت ہے. سنی مر تو سکتا ہے مگر بارگاہ مصطفیٰ کی بیعت بھی گوارا نہیں کر سکتا. آپ نے کبھی اس منظر کو دیکھنا ہو تو کبھی روضہ انور پر دیکھیں. اگر صحیح معنوں میں سنی ہوگا نا تو وہ آقا کے روضہ انور کی طرف کبھی پشت کرنا بھی گوارا نہیں کرے گا، بیعت بھی گوارا نہیں ہے. تو محبت میں بھی پاس، ادب میں بھی پاس. مگر بعد والے دو پرچے جو آقا کی دین کی نصرت والا پرچہ تھا، آقا کے دین کی نوکری والا پرچہ تھا، اور آقا کی سیرت اور سنت کی اتباع والا پرچہ تھا، اس میں جس طرح ہمیں محنت کرنی چاہیے تھی ہم نے اس میں دل لگا کر محنت نہیں کی. ہم اگر کہیں نا کہ میں کمپیریٹیولی بات کر رہا ہوں، ہمارے کچھ بھائی ہیں جو دین کی تبلیغ کے لیے نکلتے ہیں، کوئی 3 دن کے لیے جاتا ہے، 6 روزہ لگاتا ہے، کوئی ہفتے کے لیے جاتا ہے، کوئی 10 دن کے لیے جاتا ہے، کوئی 40 دن کا چلہ لگاتا ہے، کوئی 3 ماہ کے لیے، کوئی 6 ماہ کے لیے جاتا ہے. تو جس طرح وہ دین کی تبلیغ کے لیے نکلتے ہیں، جو ان کا کنسیپٹ ہے وہ ایک دین کی خدمت سمجھ کر نکلتے ہیں، پھر بستر بھی اپنا، کھانا بھی اپنا، کسی کے گھر ٹھہرنے کی بھی کسی کو تکلیف نہیں دیتے، مسجد میں سو جاتے ہیں، اور گھر گھر دروازے ناک کر کے لوگوں کو نماز کا ایک پیغام دیتے ہیں جو وہ اپنے تئیں سمجھتے ہیں، جو ان کی سوچ ہے، فکر ہے. لیکن اگر ہم خود کو دیکھیں اور ہمیں کہا جائے کہ بھی آپ بھی ذرا دین کی تبلیغ کے لیے وقت دے دیں، تو ہم کہتے ہیں وقت ہمارے پاس کوئی نہیں ہے. ہم نعتیں پڑھ لیں گے، میلاد منا لیں گے، مگر تبلیغ کے لیے، دین کی نوکری کے لیے، اس کے لیے وقت، بھئی تبلیغ کرنا تو دور کی بات ہے، آج دین سننے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں بچا. اور پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت پر عمل کرنے والا پرچہ، اس پر بھی اگر ہم دیکھیں تو کمپیریٹیولی بحثیت مجموعی اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو ہم اس میں بھی کمزور ہیں. گویا 2 پرچوں میں پاس، اور 2 پرچوں میں جس طرح دل لگا کر محنت کرنی چاہیے تھی ہم نے محنت نہیں کی. اور آج کی زبان میں اگر میں بات کروں تو یوں سمجھ لیں کہ 2 پرچوں میں ہم پاس ہیں اور 2 پرچوں میں ہماری کمپارڈ آ گئی. مگر جس کی کمپارڈ آ جائے اس کو دوبارہ چانس دیے جاتے ہیں، پھر امتحان دے لیں، بھی کوئی اچھا استاد مل گیا، اچھا رہنما مل گیا، پھر محنت کی تو اس میں پاس ہو جائیں گے. اور امت کا دوسرا طبقہ وہ ہے جو بعد والے 2 پرچوں میں پاس، ان کو 100% نمبر بھی دے دیں تو بیجا نہ ہوگا، مگر پہلے 2 پرچوں میں صرف فیل ہی نہیں ہے بلکہ پہلے 2 پرچوں کے سرے سے منکر ہیں. وہ کہتے ہیں کس محبت کی بات کر رہے ہو، کس عشق کی بات کر رہے ہو، کامیابی چاہتے ہو خالی سیرت پر عمل کرو، دین کی خدمت کرو، نوکری کرو، تمہیں کامیابی مل جائے گی. تو بھائی ممتحن، اللہ تو کہہ رہا ہے کہ کامیابی اسے ملے گی جو یک وقت 4 پرچوں میں پاس ہوگا، اور جو 2 کا سرے سے ہی انکار کر دے کہ میں 2 پرچوں میں تو 100% نمبر لے گیا ہوں اور 2 کو مانتا ہی نہیں ہوں، تو ایسے امتحان دینے والے کو تو ممتحن ویسے ہی کمرہ امتحان سے باہر نکال دے گا کہ میں 4 کی بات کرتا ہوں تو 2 کو ماننے کے لیے تیاری نہیں ہے. ان کے بعد والے 2 بھی ان کے منہ پر دے مارے جائیں گے، اور وہ بھی قبول تب ہوں گے جب 4 کو مانا جائے گا. 4 میں محنت کرنی پڑے گی. اور پھر ناظرین مکرم، ایک اور خاص بات جو اس کے اندر میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ پرچے تو 4 ہیں، مگر ان 4 پرچوں کے اندر پہلے 2 پرچے وہ لازمی اور بنیادی کی حیثیت رکھتے ہیں، اور بعد والے 2 پرچوں کو میں آپشنل تو نہیں کہتا، میں اختیاری تو نہیں کہتا، میری زبان اس کی اجازت نہیں دیتی، مگر ایک بات میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. جو کچھ میں نے وقت کے مجدد حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی آپ کے قدموں میں بیٹھ کر میں نے سیکھا ہے، میں اس کا نچوڑ دے رہا ہوں، اور اس پر بیس کرتے ہوئے میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص پہلے 2 پرچوں میں فیل ہے
اور بعد والے 2 پرچوں میں اگر وہ 100% نمبر بھی لے جائے تو اس کو فل فیل کر دیا جائے گا، اس کی کامیابی کی کوئی صورت نہیں ہوگی، اس کے وہ 2 بھی رد کر دیے جائیں گے۔ لیکن اگر کوئی پہلے 2 پرچوں میں پاس ہو گیا، آقا کی محبت اور عشق اور ادب کے پرچے میں پورا نکلا، ادھر کوئی کمی نہ رہی، اور خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے بعد والے 2 پرچوں میں اگر کوئی کمی بھی رہ گئی تو آقا کی محبت اور ادب کے صدقے بالآخر اس کا بیڑا پار کر دیا جائے گا، اس کو کامیابی کی سند اور ڈگری عطا کر دی جائے گی۔ میں بالکل شارٹلی ترجمہ کرتے ہوئے آیتوں کا صرف اس بات پر ایک سند دے کے میں آگے اپنی گفتگو کو کمپلیٹ کرنے کی طرف جانا چاہ رہا ہوں، کیونکہ دامن وقت میں اس سے زیادہ گنجائش نہیں ہے۔ تو ناظرین مکرم، پہلی بات جو میں نے کی کہ اگر کوئی شخص پہلے 2 پرچوں میں فیل ہو جائے اور بعد والے 2 پرچوں میں پاس ہو جائے، آقا کے دین کی نوکری اور آقا کی سیرت طیبہ پر عمل کرنا، ان 2 پرچوں میں کوئی کمی نہ ہو، 100% نہیں 200% نمبر لے جائے، مگر آقا کی محبت اور ادب میں اگر رتی برابر بھی کبھی بھی نکلی تو ایسے بدبخت کو ٹوٹلی فیل کر دیا جائے گا۔ سورہ حجرات کی کبھی دوسری آیت کریمہ کو پڑھیں، باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو دیکھو تمہاری آواز بھی میرے نبی مکرم کی آواز سے کبھی اونچی نہیں ہونی چاہیے، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور فرمایا جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو اونچی اونچی بلاتے ہو، اپنے جیسا سمجھ کے بلاتے ہو، خبردار میرے محبوب کو کبھی یوں آواز نہ دینا۔ تو مولا اگر یہ اتنی سی بے ادبی ہو گئی، کسی کی آواز اونچی ہو گئی یا کسی نے اپنے جیسا سمجھ کے بلا لیا تو کیا ہوگا؟ ایک گناہ ہی ہے نا، ہمارے کھاتے میں لکھ دینا۔ فرمایا نہیں، اسے ایک گناہ نہ سمجھنا، بلکہ یہ اتنا بڑا جرم ہوگا ان تحبط اعمالکم، کہ اس ایک بے ادبی کی وجہ سے تمہارے زندگی بھر کے سارے اعمال رد کر دیے جائیں گے۔ اعمالکم، اعمال عمل کی جمع ہے، اور پھر اعمالکم کی طرف مضاف ہو رہا ہے، اور جب جمع مضاف بن جائے تو وہ جمع الجمع کا معنی دیتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ تمہارے سارے ہی اعمال، جو نمازیں پڑھی ہوں گی، جو روزے رکھے ہوں گے، جو حج عمرے کیے ہوں گے، جو واضح تبلیغیں کی ہوں گی، فرمایا یہ جتنے اعمال تم نے سیرت پر عمل کر کر کے، دین کی خدمت اور نوکری کر کے جو اعمال کے پہاڑ بنائے ہوں گے، اگر میرے محبوب کی ایک بار بے ادبی ہو گئی، اور بے ادبی بھی کتنی کہ بس آواز اونچی ہو گئی، آپ نے جیسا سمجھ کے بلا لیا، تو فرمایا زندگی بھر کے جو اعمال کے پہاڑ بنائے ہوں گے وہ سارے کے سارے رد کر دیے جائیں گے، اور سارے اعمال اس بدبخت کے برباد ہوتے ہیں جس کا ایمان ہی چلا جائے۔ گویا اعمال بھی گئے، ایمان بھی گیا، اور ساتھ رہی صحیح کسر اگلے کلمات نے نکال دی۔ فرمایا وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور پھر تمہیں اس کا شعور بھی نہیں ہوگا، تمہیں پتہ ہی نہیں چلنے دیا جائے گا۔ اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ دیکھیں اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ لٹ گیا ہوں، کچھ نہیں بچا، تو ممکن ہے وہ معافی مانگنے آ جائے، رو پڑے، گڑ گڑا پڑے، توبہ کرے، مگر باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں، جو میرے محبوب کی بارگاہ کا گستاخ ہو، ہم اس کا سب کچھ برباد بھی کر دیتے ہیں اور اسے پتہ بھی نہیں چلنے دیتے، گویا اسے دوبارہ توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی، اس کے لیے توبہ کا دروازہ بھی بند کر دیا جاتا ہے۔ اسے کہتے ہیں فل فل۔ گویا جو بعد والے 2 پرچوں میں 100% نمبر لے جائے، مگر آقا کی محبت اور ادب والے پرچے میں اگر رتی برابر بھی کمی رہی تو ایسے شخص کو ان تحبط اعمالکم کی شکل میں فل فل کر دیا جائے گا، اس کی کامیابی کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ اور اسی سورہ مبارکہ کی اگر تیسری آیت کریمہ کو پڑھیں تو باری تعالیٰ نے دوسری بات پر بھی ایک سند دے دی، اور اس میں فرمایا ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ اب میں جلدی سے بس ترجمہ کر کے اور اصل بات کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ باری تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ بے شک وہ لوگ، کون؟ یغضون اصواتہم، جو اپنی آوازوں کو پست کر لیتے ہیں، نیچے کر لیتے ہیں، عند رسول اللہ، کب؟ جب وہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آ جائے۔ تو پہلی بات تو فرمائی اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، فرمایا حقیقت میں یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو خدا تقوی کا نور دینے کے لیے چن لیتا ہے۔ اور آگے ان کے لیے فرمایا لہم مغفرۃ، اور ان کے لیے مغفرت ہے، بخشش ہے، معافی ہے۔ کن کے لیے؟ جو بارگاہ مصطفیٰ میں آئیں تو جو ادباً اپنی آوازوں کو آہستہ کر لیں۔ فرمایا ان ادب کرنے والوں کے لیے مغفرت ہے، بخشش ہے اور معافی ہے۔
اور ناظرین مکرم یاد رکھیں لہم مغفرتن، اگر اس کا سادہ یہ معنی کر دیا جائے نا کہ ان کے لیے مغفرت ہے تو یہ معنی بھی درست نہیں ہے۔ لہم کا پہلے آنا اور مغفرت کے لفظ کا بعد میں آنا، ان دونوں کلمات کی ترتیب کے اندر بھی ایک حصر ہے۔ میں سادہ سی بات آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیے سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے ہم جب اس مقام پر آتے ہیں اور کہتے ہیں ایاک نعبد، تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ آپ کسی بھی ترجمے کو اٹھا کر پڑھ لیں، مترجمین نے لکھا ہوتا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اس ہی کو حصر کہتے ہیں۔ بالکل اسی انداز میں باری تعالیٰ نے وہاں فرمایا لہم مغفرتن، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے لیے مغفرت ہے، نہیں، لہم کا پہلے آنا اور مغفرت کے لفظ کا بعد میں آنا، یہ جو حصر پیدا ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ باری تعالیٰ اعلان کر رہے ہیں کہ بھئی مغفرت، بخشش اور معافی یہ تو میں نے بنائی ہی مصطفیٰ کا ادب کرنے والوں کے لیے۔ فرمایا ان کو بھی نہیں بخشنا تو پھر کس کو بخشنا ہے؟ تو ناظرین مکرم اگر آپ پوری توجہ سے میری بات کو سن رہے ہیں تو ذرا سوچیں، باری تعالیٰ نے یہ جو فرمایا کہ میں نے مغفرت، بخشش اور معافی یہ تو بنائی ہی مصطفیٰ کا ادب کرنے والوں کے لیے ہے، تو کبھی آپ نے سوچا کہ معافی کی ضرورت کس کو ہوتی ہے؟ بھئی جس نے کوئی غلطی نہ کی ہو، کوئی گناہ نہ کیا ہو، کوئی قصور نہ کیا ہو، اسے معافی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ معافی کی ضرورت اسی ہوتی ہے جس سے کوئی غلطی ہو جائے، جس سے کوئی نافرمانی ہو جائے، جس سے کوئی گناہ ہو جائے۔ اور اگر باری تعالیٰ یہ فرمائیں کہ معافی میں نے بنائی ہی بارگاہ مصطفیٰ کا ادب کرنے والوں کے لیے ہے، تو اس بات کے اندر ایک بات چھپی ہوئی ہے، اور وہ یہ کہ باری تعالیٰ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص تھا بھئی جس کوئی زندگی میں فرمایا کوئی میری نافرمانی کر بیٹھا، کوئی غلطی کر بیٹھا، کوئی نماز پڑھنے میں اونچ نیچ ہو گئی، کوئی حج عمرہ کرتے ہوئے کمی کوتاہی رہ گئی، یا اور زندگی میں کوئی میری نافرمانی کر بیٹھا، مگر ایک خوبی تھی کہ میرے محبوب کی بارگاہ کا ادب کرنے والا تھا، تو فرمایا اس ادب کے صدقے اس کے سارے ہی پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، اس کو بخش دیا جائے گا۔ تو یہ معافی کا معنی ہے۔ تو گویا جس کا مطلب یہ تھا، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر کوئی شخص پہلے دو پرچوں میں پاس ہو جائے، آقا کی محبت اور ادب میں پورا نکلے، ادھر کوئی کمی نہ ہو، اور خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے بعد میں کوئی کمی بھی رہ جائے، تو آقا کی محبت اور ادب کے صدقے بالآخر اس کا بیڑا پار کر دیا جاتا ہے۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم صرف آقا کی محبت اور ادب کر کے بس ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں کہ کوئی بات نہیں، اب ہمیں آقا کی شفاعت مل جائے گی، معافی مل جائے گی تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ نہیں، معافی کے ذریعے کامیابی تو مل جائے گی، جنت میں تو چلے جائیں گے، سند بھی مل جائے گی، ڈگری بھی مل جائے گی، مگر وہ آپ کو معلوم ہے نا کہ امتحان کے اندر اگر کوئی لازمی پرچوں میں پاس ہو جائے اور کسی اختیاری پرچے میں کوئی 2-4 نمبر کم ہوں تو اسے ترقی پاس نمبر دے کے پاس تو کر دیا جاتا ہے، ڈگری دے دی جاتی ہے، مگر اس کی سند پر ایک سٹار لگا دیا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ رعایتی نمبر لے کر پاس ہوا ہے، تو وہ اگلی کلاس میں چلا جاتا ہے مگر کسی کو سند دکھانے کے قابل نہیں رہتا۔ بلا تشبیہ و بلا مثال میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ہاں آقا کی محبت اور ادب کے صدقے بالآخر بیڑا تو پار ہو جائے گا، جنت میں تو چلے جائیں گے، مگر ڈگری وہ ملے گی جو کسی کو دکھانے کے قابل نہیں ہوگی۔ اور اگر چاہتے ہیں کہ جنت میں سینہ تان کے جائیں اور ہر کسی کو خوشی خوشی دکھاتے پھریں کہ دیکھو یہ اعلیٰ ڈویژن لے کر پاس ہوئے ہیں، یہ کامیابی کی سند اور ڈگری ہمیں ملی ہے، تو پھر اچھی سند اور ڈگری اس کو ملتی ہے جو یک وقت سارے پرچوں میں محنت کرتا ہے، ہر پرچے میں اچھی پرسنٹیج کے ساتھ نمبر لیتا ہے۔ تو صحیح کامیابی کے لیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے پرچے میں بھی پاس ہونا ہوگا، ادب کے پرچے میں بھی پاس ہونا ہوگا، آقا کے دین کی نوکری کے پرچے میں بھی پاس ہونا ہوگا، اور آقا کی سیرت اور سنت کی اتباع والے پرچے میں بھی پاس ہونا ہوگا۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ منہاج القرآن اس وقت وہ پلیٹ فارم ہے کہ جس پلیٹ فارم سے بیک وقت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق کا سبق بھی ملتا ہے، بارگاہ مصطفیٰ کے ادب کا درس بھی ملتا ہے، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی سربلندی کی طرف باتیں ہی نہیں کی جاتی، بلکہ پریکٹیکلی آقا کے دین کی سربلندی کے لیے اپنا سب کچھ یہ تحریک قربان کرنے کے لیے تیار رہتی ہے۔ اور پھر اس دور کے اندر جس طرح اس تحریک نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا سکھایا ہے، وہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔
ناظرین مکرم، اگر ہم حقیقی معنوں میں کامیابی چاہتے ہیں، جس کو قرآن اولئک هم المفلحون کے لفظوں میں بیان کر رہا ہے کہ یہی وہ خوش نصیب ہیں جن کو کامیابی کی سند اور ڈگری ملے گی، تو یاد رکھ لیں یہ ڈگری صرف ان خوش نصیبوں کو ملتی ہے جو آقا کی ذات اقدس کے ساتھ چاروں طرح کا تعلق بیک وقت قائم کرتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اپنے محبوب کی ذات اقدس کے ساتھ محبت، عشق اور ادب والا تعلق بھی قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کے دین کی نوکری اور آپ کے دین کی خدمت کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا کر آپ کے قدموں کے نشانوں کو اپنا قبلہ اور کعبہ بنانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔